बंदे पर ज़कात वाजिब होती है उसी बंदे पर जो है वो कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी के वजूब के लिए साल का पूरा होना लाज़मी है। नमाज के बाद उनका जो वक़्त है कुर्बानी का वो शुरू हो जाता है। ये है ईद से पहले कर ली, ईद की नमाज से पहले कर ली तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि ये 1/3 से ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी भी कुर्बानी ठीक नहीं है। तो मुस्तहब ये है उसके लिए कि वो बाल ना काटे, नाखून ना काटे जब तक कि कुर्बानी के दिन ना हो। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार ज़िशान और आप देख रहे हैं पाइन न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना ज़ुल्फ़िकार शाह साहब जो फाज़िल हैं दारुल उलूम इस्लामाबाद और PhD हैं स्कॉलर। इसके साथ साथ LLB की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं और कारोबारी शोबे में भी अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इनके साथ जो इन्होंने एक कारोबार स्टार्ट किया हुआ है जेड सेंट के नाम से, परफ्यूम का एक ब्रांड है, वो भी ये चला रहे हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा के मौका पर जो उसके फ़ज़ाइल होते हैं, जो ईद के बारे में जो रहनुमाई होती है, जो आम लोग उसे जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, देखा जाए जैसे अभी ईद उल अज़हा बहुत करीब है और क्या कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक निसाब को समझें कि कुर्बानी जो है हर साहिब निसाब आकिल बालिग और मुसलमान पर वाजिब है। इस पर जो है मैं एक छोटा सा आपको ये एक फ़र्क बता दूं कि जिस बंदे पर ज़कात वाजिब होती है उसी बंदे पर जो है वो कुर्बानी वाजिब होती है। छोटा सा फ़र्क है इसमें कि ज़कात का जो माल जो निसाब होता है उसमें यानी हौलान हौल जिसको कहते हैं अरबी ज़बान में, या 1 साल का पूरा होना, जी जी। वो शर्त होता है, जबकि कुर्बानी के वजूब के लिए साल का पूरा होना लाजमी नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, जैसे क्या कुर्बानी के बजाय इसका जो इसकी रकम होती है ये हम किसी सदका में सदका दे सकते हैं, या फिर हम किसी और जगह पे इसे जैसे रोड के लिए, किसी रास्ते के लिए दे सकते हैं? आजकल ये एक बहुत अहम जो है ना, एक ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरिकीन की तरफ से एक एतराज़ भी किया जाता है कि क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा खून बहाने की, और ये जो कुर्बानी होती है तो क्यों ना हम ये जो जितना इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा जो है एक दौलत लग रही है, वो सारे का सारा पैसा हम इकट्ठा करके गरीब गुरबा में दे दें, या किसी फलाही इदारे को दे दें, या जी। किसी वेलफेयर काम में दे दें। तो इस बारे में हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला का जो इरशाद है सूरतुल कौसर आयत नंबर 2 में कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो कुर्बानी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि ए नबी जी आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो इससे हमें ये समझ आती है, ये पता लगता है कि कुर्बानी जो है ये एक वाजिब है, और अय्याम कुर्बानी के अंदर जिस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो तो वो खून बहाने के अलावा, कुर्बानी करने के अलावा उस माल के साथ वो सदका नहीं कर सकता। अच्छा, कुर्बानी का सही वक्त कब शुरू होता है? अच्छा, कुर्बानी का सही वक्त जो है इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जहाँ पर ईद उल अज़हा की, ईदैन की नमाज, जुम्मे की नमाज होती है, और एक वो जगह होती हैं जहाँ पर ईदैन की नमाज, जुम्मे की नमाज नहीं होती है। अच्छा। तो जहाँ जिस एरियाज़ के अंदर ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, जुम्मे की नमाज हो रही होती है, तो उनके ऊपर ज़ाहिर है वक़्त का जो है वो नमाज के बाद का है, यानी कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद उनका जो वक़्त है कुर्बानी का वो शुरू हो जाता है। अभी देहात हैं, गाँव हैं जहाँ पर नमाज नहीं होती है, जी। तो उनका जो सुबह सादिक है उसके बाद उनका वक़्त शुरू हो जाता है और वो कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, उसका जो सही वक्त है वो सुबह सादिक के बाद? सुबह सादिक उनके लिए जो देहात में रहते हों जहाँ पर नमाज नहीं होती है, अच्छा। क्योंकि अगर आपने सिटीज़ में है जहाँ पर ईदैन की नमाज हो रही है और इसी तरह जुम्मे की नमाज हो रही है, तो वहाँ पर असल वक़्त ये है कि ईद की जो नमाज है उसके बाद आपका वक़्त शुरू होता है। अगर आपने जो है ईद से पहले कर ली, ईद की नमाज से पहले कर ली, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपने जो है कुर्बानी कर ली ईद से पहले, तो आपने गोश्त के लिए की या आपने अपने लिए की। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि वो जो इबादत थी, असल कुर्बानी का जो असल रूह था, वो आपका अदा अच्छा। नहीं हुआ। अच्छा सर, जैसे अभी आपको अगर बताऊं कि एक अगर मस्जिद है उसमें 8 साढ़े 8 बजे नमाज होती है, तो सुबह सादे का जो टाइम है वो तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और अगर उस साढ़े 8 बजे से पहले अगर वो कुर्बानी करे तो क्या ये जायज़ है? हाँ, इसमें ऐसा है कि आप यूँ कहें कि जैसे ही जो ईदैन जो ईद उल अज़हा की नमाज का टाइम होता है, वो जैसे ही दाखिल हो जाता है, और किसी भी मस्जिद में ज़ाहिर है बाज़ मसाजिद ऐसी होती हैं कि जैसे ही टाइम दाखिल होता है वो फ़ौरन से
نماز ادا کر لیتے ہیں، اور کچھ مساجد ایسی ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مزید لیٹ کرتے ہیں. تو جہاں پر جو ہے نماز پہلے ہو جاتی ہے، جہاں پر وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے قربانی کر کر سکتے ہیں. سکتے ہیں. اچھا، کیا یہ جو آن لائن ہے شرعاً یہ جائز ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں پیسے دے دیے، اور وہ آن لائن ہی ہوتا ہے. ہاں، آن لائن کے حوالے سے اسی طرح آپ یا کسی کو بتا دیں، کسی اور سٹیز میں آپ کے جو ہے نا ریلیٹیوز رہ رہے ہوں، آپ ان کو بطاتے ہیں وکیل بنا کے جی کہ بھائی میری طرف سے آپ قربانی کر لیں، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں، اور وہ صحیح عاقل بالغ بندہ ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ وہ ایک وکیل بننے کا حق رکھ سکتا ہے، تو وہ آپ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ ادارے ہیں جن کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں، تو وہ بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ، یعنی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو وکیل بنا کے آپ جو ہے اس کو اپنی قربانی کا کہہ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. اچھا، آج کل جیسے لوگ جاتے ہیں منڈیوں میں، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں اس میں ایپ دیکھتے ہیں کہ جانور میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کا لوگ ایسا نیگیٹو بھی یوز کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسے افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں ایپ ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کون سے وہ ایپ ہیں جو جانور میں ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اچھا، اس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اربع لا تجزئ فی الاضاحی یا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کے 4 طرح کے جانور ہیں جو کہ جن کے اوپر جو ہے قربانی جائز نہیں ہو سکتی. جس میں آپ کہیں کہ اندھا ہے، ٹھیک ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، اور لنگڑا اتنا ہے کہ وہ قربان گاہ کی طرف خود نہیں جا سکتا. اسی طرح اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس کی چربی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے نا اتنا زیادہ لاغر ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اعضاء کی کٹائی کے حوالے سے دیکھیں، کان ہے، ناک ہے، اگر 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے. سینگ کے حوالے سے دیکھیں تو اگر کسی کی جو جانور ہے اس کا سینگ جڑ سے ہی اکھڑا ہوا ہو یا نہ ہو، تو جڑ سے اکھڑ چکا ہو، الگ ہو چکا ہو، تو اس پر بھی قربانی نہیں ہے. چھوٹا بہت اگر ٹک لگ گیا ہے، کٹ چکا ہے، تو اس میں جائز ہے. اسی طرح جو دانت ہیں، قربانی کے جو جانور ہیں اس کے دانت اتنے زیادہ گر چکے ہوں کہ وہ چارہ جو ہے وہ نہیں چبا سکتا ہو، تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا، کیا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے؟ اچھا، یہ آج کل یہ ایک عجیب سا جو ہے نا ایک بات سامنے چھڑ بکرا گئی ہے. وہ قربان کر دیتے ہیں، ایک بکرا، پوری فیملی. ہاں، یا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے حصہ ڈال لیا تو پوری گھر کی طرف سے. تو دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے افراد ہیں، ان میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، تو ان کی طرف سے کوئی قربانی ان پر واجب نہیں ہے. اور اگر ایک گھر کے اندر افراد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ہر بندہ صاحب نصاب ہے، تو ہر بندے کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے. تو یہ جو بات ہے کہ گھر کی طرف سے قربانی اور ایک قربانی پوری گھر کے لیے، تو یہ ایک بیتوکی بات ہے. اس کا شرعی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف شرعاً ہمیں یہ جو ہے نا شرعی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا بندہ یا بندی، عورت ہو یا مرد، وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر ہے تو قربانی واجب، اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. اچھا، کیا قرض دار جو شخص ہوتا ہے جس کے اوپر اگر قرض ہو، وہ اگر اس کی مالیت کے لیے جو اس کے پاس چیزیں بھی موجود ہوں لیکن اس کے اوپر قرض ہو، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے؟ اچھا، اس میں نا 2 باتیں ہیں. اگر اس وقت اس کا جو قرضہ ہے وہ ملنے کی امید ہو، اس کو پتہ ہو کہ یار میں فلاں بندہ ہے، اس نے مجھ سے جو ہے نا وہ لاکھوں روپے لیے ہیں اور وہ مجھے دے دیتا ہے، ابھی پھر لیے ہیں، تو اس پر تو واجب ہوگی اگر وہ قرض جو نصاب ہے اس کو پورا پہنچتا ہو. لیکن اگر اس کا جو قرضہ ہے وہ ملنے کی امید نہ ہو، سال ہا سال گزر چکے ہوں اور وہ اس کو پہنچ رہا وہ قرضہ، اور اس وقت فی الوقت وہ جو نصاب کا مالک نہیں ہے، تو اس پر بھی پھر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے. اچھا، یہ جو آج کل بڑی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو قربانی کرتا ہے اس کے جو بال ہیں وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، کیا یہ واقعی اس میں کوئی سچائی ہے؟ ہاں، یہ بات ہے، لیکن اس کو بعض لوگ اس کو فرض اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ منع ہے اور نہیں کر سکتے، اور وگرنہ تو گناہ گار ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. کہ یہ جو سورۃ الفجر کے اندر والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 دن ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس میں زیادتی کرنا، تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے تو مستحب یہ ہے اس کے لیے کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، جب تک کہ قربانی کے دن نہ ہو اور وہ قربانی نہ کر لے. اچھا، جو ہے کیا میاں بیوی دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے؟ پھر اگین یہ وہی والی بات آ گئی کہ نصاب جو ہے وہ اگر عورت الگ سے اپنی نصاب کی جو ہے وہ مالکن ہے اور مرد الگ سے مالک ہے تو دونوں پر الگ الگ واجب ہے، اور اگر وہ نصاب کے مالک نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے.
اچھا قربانی فلسفہ اور پیغام کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کیا، خون اللہ کے راستے میں جو ہے نا بہا دیا اور گوشت جو ہے وہ فقراء میں بس یہ اتنی سی بات نہیں ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو طرف دھیان ہے اور اسی طرح جو دل کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو یاد ہے وہ ایک اس کی جو ہے نا یادگار کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، ساتھ میں اللہ کی عبادت ہے. ابھی تقویٰ کے اندر دیکھیں سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ انسان جو اللہ کے راستے میں یہ جو خون بہاتا ہے، اسی طرح گوشت جو ہے یہ اللہ کو تو نہیں پہنچتا، اللہ کو آپ کا تقویٰ، آپ کا اخلاص پہنچتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے اس ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ان کی عظیم قربانی ہے، دیکھیں کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، سورۃ الصافات کی آیات ہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو خواب دیکھا تھا، جو میں نے حکم دیا تو آپ نے سچ کر دکھایا. تو یہ اس کی ایک یادگار ہے اس کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قربانی کی اور گوشت ہم نے کھا لیا، بلکہ اس میں ابھی اگین میں سورۃ الحج کا جو آیت نمبر 28 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور غریب غربا فقراء کے اندر بھی اس کو تقسیم کیا جائے. تو اس لیے قربانی کے اندر ہمیں جو ہے صرف اپنا خیال نہیں کرنا، ایسے لوگ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں اور وہ غریب غربا ہوں، فقراء ہوں، بیوہ عورتیں ہیں، ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، تو ان تک یہ گوشت کا حصہ جو ہے ان تک بھی پہنچنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، جیسے نا آج کل اگر کوئی بندہ عید کے دن جب قربانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو بندے ہوتے ہیں جو مزدور قربانی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو انہیں وہ گوشت دے دیتے ہیں، تو وہ پیسوں کے بجائے گوشت دے دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا گوشت ہے. تو کیا یہ اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. آپ آپ جو ہے وہ چمڑا جو ہے وہ آپ بطور اجرت کے نہیں دے سکتے، آپ گوشت بطور اجرت کے نہیں دے سکتے. اسی طرح سری بعض لوگ ہوتے ہیں چلے جی یہ دے دیا وہ اجرت کے جو ہے نا اس کے بدلے میں، تو یہ آپ نہیں دے سکتے. آپ نے اجرت دینی ہے جو آپ نے طے کی ہے اس مزدور کے ساتھ، اس قصائی کے ساتھ، وہ آپ الگ سے دیں گے. ٹھیک ہے، چمڑا ہو گیا، سری ہو گیا، پائے ہو گئے، کچھ بھی چیز قربانی کا جتنے بھی آپ کا جو جانور کے جتنے بھی اعضاء ہیں، کچھ بھی ہے، وہ آپ اجرت کے طور پہ اس کو نہیں دے سکتے. جو آپ نے اجرت طے کی ہے وہ آپ الگ سے اس کو دیں گے. اچھا، جب یہ کوئی اجرت کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے تو یعنی کہ وہ جو کسی مستحق کا حق وہ اس سے دے رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ بھی گناہ اس سے ہوگا نا کہ ایک کسی مستحق کا حق اگر وہ اسے اجرت نہ دیتا تو یہ کسی اور غریب کے گھر تک پہنچتا. ہاں، غریب کے گھر تک بالکل پہنچے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بطور اجرت کے دینا یہ پھر ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے نا جواز نہیں ہے. اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی میں وہ کتنے وہ بنائیں اور جس میں الگ الگ لوگوں کو وہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا کیا نصاب ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ مشہور ہے کہ 3 حصے بنانا ضروری ہے یا فرض ہے کہ بھئی ایک حصہ غریب غربا کا، ایک حصہ اپنا اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا. تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ اپنے تخمینی طور پہ، اندازے کے طور پہ بھی آپ گوشت اور ہڈیوں کا تھوڑا سا ایک وہ حصہ الگ کر کے کچھ آپ دیتے رہیں. 3 حصے بنانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. آپ بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ بنائیں تو اس پر اتنا وہ سخت تنقید کرنا کہ تم نے جو ہے وہ 3 حصے نہیں کیے اور تم نے ایک گناہ کیا، تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں، آپ رشتہ داروں کو بھی دے دیں، آپ غریب غربا کو بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو قربانی کی ہے تو وہ آپ سب کا سب جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ہی دینا ضروری ہے، تو ضروری کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ کے پاس چوائس ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کے اندر جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ کافی سارے مدارس ہیں وہ اجتماعی قربانی کرواتے ہیں، تو وہاں پر اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے ہم نے طلباء کے لیے وقف کر دیا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. خود بھی کھا سکتے ہیں اور مطلب پرمیشن ہے، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا، یہ جو اس کا عید سے لے کر کتنے دنوں تک ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، عید کے جو ہے عید کا جو دن ہوتا ہے وہاں کے جو ٹائم ہے ادھر سے شروع ہوتا ہے پہلا دن، پھر دوسرا، پھر تیسرا دن جو ہے مغرب کی جو وقت ہے، مغرب کا وقت، اس سے پہلے تک یہ 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے. اچھا، عید کے دن صبح صادق سے لے کر یا عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن کی مغرب کی اذان تک یہ ٹائم ہے؟ یہ ٹائم ہے. ہاں، اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو افضل وقت ہے وہ سب سے پہلا دن ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ افضل ہے وہ دوسرا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو افضل ہے وہ تیسرا. تو سب سے پہلے جو افضل وقت ہے وہ پہلا دن ہے.
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ مسائل پہنچائے، کیونکہ آج کل یہ بہت بڑا یہ ایک مسائل بن چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، بار بار لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا معتبر ذرائع سے انہیں خبر نہیں ملتی، تو پھر وہ اس چیز میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ذوالفقار صاحب، اور انہوں نے قربانی کے حوالے سے اور عید الاضحیٰ کے اوپر تفصیلی گفتگو کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں کیجیے گا، اور مجھے کسی نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.